जनरल फैज़ हमीद को जो सज़ा अभी सुनाई गई, और नून लीग सबसे बड़ी तरफदार है, पीपल्स पार्टी का भी मैं बताऊंगा, नून लीग सबसे बड़ी तरफदार है, तो नून लीग ये कर रही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें पता चलता है कि अब खुद इनके अपने लोग कह रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो खुद बराह रास्त गुफ्तगू करते रहे, डायलॉग करते रहे, मलिक अहमद खान साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बहुत सारे ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब के सब और इनके लाइक माइंडेड जो हैं वो सारे जो बातें बाहर ला रहे हैं उसके बाद, और हम तो खुद जानते भी थे, उस वक्त भी हम खबरें दे रहे थे, ये सारे मामला जो हुए, मियाँ साहब को जेल से निकालने वाले, मियाँ साहब को निकालना जेल से, मरियम साहिबा को जेल से निकालना, मरियम साहिबा को कैद के दौरान लैपटॉप देना, मोबाइल फ़ोन देना और उनको फैसिलिटेट करना, ये उस वक्त ये खुद आर्मी चीफ नहीं करते होते थे, ये आर्मी चीफ कोई भी नहीं खुद आके करता, वो आगे डीजीआई को बोलते हैं, डीजीआई जो है वो आगे फिर अफसरान को अपनी पॉलिसी देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली किसी को टाइट करना है तो टाइट किया जाता है, किसी को नरम करना है, नरमी की जाती है, तो उसको उसके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाता है, बेल करवानी है, बेल नहीं करवानी, ये सारे मामला वहीं से होते हैं और उसके बाद फिर आगे सिलसिला। तो लेकिन ये सारा हुक्म वहां से आता है। अब निशाना किसको बनाया जाता है? आजकल आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, फर्ज करें तो उस पर कहते हैं जी जनरल पाशा, धरना आ गया जनरल जहीर, फलां हो गया जनरल रिजवान, फलां मामला हो गया जनरल नवीद मुख्तार, फलां मामला हो गया जनरल आसफ गफूर, जनरल फैज़ हमीद, और फलां मामला हो गया जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर भी DGISI रह चुके हैं। तो ये DGISI जो हैं उनको बदनाम किया जाता है और उसकी वजह से पूरी ISI को बदनाम किया जाता है। ISI किसी ज़माने में हमारी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन जब से उनको सियासत में इन्वॉल्व किया गया उस वक्त से इनकी शोहरत जो है वो दाखिली सियासत की वजह से ख़राब हो गई, और इस सियासत को अब सियासत में DGISI जो है वो ये फैसला नहीं करता कि ये तहरीक अदम एतमाद लानी है, वो फैसला नहीं करता, फैसला आर्मी चीफ करते हैं, क्योंकि वो जो साइफर आया था उसमें जनरल बाजवा साहब को वो मुखातब थे और DGI को मुखातब नहीं थे, क्योंकि कोई था अंदर से जो बता रहा था कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है। किसने बताया था इमरान खान जो है वो रशिया गया है, और किसने ये झूठ बोला था कि इमरान खान अपने ज़ाती तौर पर गया है, इसमें स्टेट का या मेरा फैसला नहीं था, ये कौन कह रहा था और किससे पूछा था? तो DGISI से कोई नहीं पूछता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन पॉम्पियो जो पहले वज़ीर ख़ारजा थे ट्रंप के, तो वो किससे के साथ राब्ते में थे? वो राब्ते में थे जनरल कमर जावेद बाजवा से, और उसके बाद वाले वज़ीर ख़ारजा किसके साथ राब्ते में थे? जनरल बाजवा से, और अब वाले वज़ीर ख़ारजा किससे राब्ते में है? जनरल आसिम मुनीर साहब से। DGISI से कोई राब्ता इस तरह से नहीं करता और वो उधर से बनता मामला होता है। तो लिहाजा ये कहना, तो पहली बात तो ये कि फैज़ हमीद साहब को अगर सज़ा सुनानी है, अगर जनरल पाशा को सज़ा सुनानी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों या उनके लाइक माइंडेड हमारे दानिश्वर हों, वो सबसे पहले कहते हैं कि जनाब फलां DGISI और उसको उल्टा लटका दें, ये सब कुछ वो कर रहा है, तो वो तो पानी भी नहीं पी सकता। DGISI आर्मी चीफ के पूछे बगैर पानी भी नहीं पी सकता। जो वहाँ से हुक्म आएगा वो पूरा करेगा, और जो हुक्म वो पूरा नहीं करता तो उसके बाद, और जो अफसर पूरे नहीं करता फिर उसकी वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती, उसको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि उसे समझा जाता है कि आप नालायक और ना अहल हैं। यही चीज़ MI में होती है। लेकिन मसला यह है कि निशाना ISI को बनाया जाता है। तो मैंने सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं सारी सूरत हाल को कि होता क्या है। अगर ISI के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर होनी है तो वो आर्मी चीफ के पास जाती हैं कि ये प्रपोजल है, ये हमें अफसरान चाहिए, आर्मी चीफ अप्रूवल करते हैं, तब जाके वो आपके पास आते हैं और जिनको निकालना है वही निकालते हैं। इसीलिए आपको बता दूं कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI बने और जनरल फैज़ जो हैं वो तरक्की पा के वहाँ से चले गए, तो उस दौरान जितने भी अंदर सेक्टर कमांडर थे और नीचे पोस्टिंग ट्रांसफर जितने भी अफसरान तैनात थे, उनमें से कोई भी किसी का तबादला नहीं हुआ। वो सारे के सारे अपनी जगह पे काम करते रहे, क्योंकि
یہ جنرل باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ میں نے واپس کیا کرنا ہے، اور کیونکہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں وہ وہی سیکٹر کمانڈر، وہی او سی ڈیٹ جو ہیں کام کرتے رہے ہیں جو پہلے سے تھے، سوائے ایک آدھ کے. تو یہ سلسلہ اس وقت بھی، کیونکہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے پرپوزل دی ہوگی اور جنرل عاصم منیر صاحب کی پرپوزل کو انٹرٹین نہیں کیا جنرل باجوہ صاحب نے، اور وہی افسران کام کرتے رہے، تو پہلی تو یہ، اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لہٰذا یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ بیانیہ بالکل فضول ہے کہ اس وجہ سے سزا سنائی گئی. اس وجہ سے سزا نہیں سنائی گئی. مریم صاحبہ کا حکم ہے، نمبر 1. نمبر 2، خود جنرل عاصم منیر صاحب کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، اسی لیے یہ سب کچھ. دوسرا یہ کہ یہ خوفزدہ ہیں، اور خوفزدہ اس لیے کہا جاتا ہے، ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ تو خود جو ہیں جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن ملے، اور انہوں نے 8-10 دن بڑی مزاحمت کی اور ماشاء اللہ کی بھی دھمکی دی، اور پھر کہا کہ اگر مجھے نہیں بنانا تو پھر آپ بنا دیں خواجہ جنرل فیض کو بنا دیں. اب یہ میں آپ کو بتا دوں، ذاتی طور پر میرے علم میں ہے کہ جنرل فیض کو جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کی پریورٹی کبھی بھی نہیں تھی. جنرل فیض جو ہیں وہ کبھی بھی ان کی پریورٹی نہیں تھی، اور اگر ان کی پریورٹی ہوتی تو پھر ان کو DGISI کے عہدے سے ہٹا کے جنرل ندیم انجم کو کیوں لاتے، اور ان کو وہاں سے کیوں ہٹاتے، اور ان کا کیریئر اور ان کو متنازع کیوں بناتے. جنرل فیض کی کبھی بھی دلچسپی نہیں تھی جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے میں. تو جنرل باجوہ تو صرف اور صرف خود چاہتے تھے ایکسٹینشن. انہوں نے اتنا بڑا رجیم چینج آپریشن کیا، سائفر لیا، سب کچھ لیا، وہ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنے لیے کر رہے تھے. یہ طے شدہ حقیقت ہے. اور اس دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف، پہلے ان کا خیال تھا جیسے ہی ان کو شک پڑا کہ مجھے آرمی چیف یہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے نواز شریف صاحب، تو پھر دوڑے دوڑے وہ عمران خان صاحب کی طرف گئے تھے. صدر علوی سے ملے، پھر کچھ اور لوگوں سے ملے، پھر کچھ اور لوگوں سے ملے. میرے علم میں ہے کہ کچھ اور لوگوں سے ملے، اور انہوں نے خود مجھے واٹس ایپ دکھائے، بلکہ ہمیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جنرل باجوہ صاحب بہت اچھے ہیں، زبردست ہیں، ان کی ایکسٹینشن کی آپ کوشش کریں، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے، یہ لڑائی اور طرح کی لڑی جا رہی تھی. تو یہ جنرل فیض، جنرل اظہر عباس بالکل نہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملات پہلے سے سیٹ ہو گئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، بہت پہلے سیٹ ہو گئے تھے، بہت ہی پہلے، یوں سمجھ لیں آپ. اور وہ اپنی اسی ٹریک پہ چل رہے تھے، اندر سے زگ زیگ ہو کے جگہ بناتے جا رہے تھے، خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے. اور یہ بہت پہلے ان کے معاملہ سیٹ تھے. اور شوکت صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی تھی، اور وہ بھی کسی کی شے پہ کی تھی، اور ایسا نہیں تھا، کیونکہ جب تک پیچھے مضبوط یقین دہانی نہ ہو اس وقت تک کوئی ہمت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس وقت بھی جنرل فیض صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا، کیونکہ جنرل فیض وہی کچھ کر رہے تھے جو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے. جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ کر دو، وہ کر دیتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب، اب پھر ادھر لندن میں بھی ملاقاتیں جو ہوتی رہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے، اس بات کا ملک احمد خان صاحب کو، عرفان صدیقی مرحوم، شجاعت عظیم، اور خواجہ آصف اور ان کے سسر جنرل باجوہ کے، اور بے شمار زبیر صاحب کو بھی معلوم ہے، اور بہت کچھ باتیں ان سب کو علم ہے، اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہے. یہ سارے کچھ کرتے رہے. اب آتے ہیں جی، اب مزید جو خبریں ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب کو وہاں سے نکالنے میں اور ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے رول ادا کیا، اور جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا. پلیٹلیٹس گرنے ہیں، بچانے ہیں، بڑھانے ہیں، ماحول بنانا ہے، میڈیا میں یہ کیا کرنا ہے، یہ سارے کے سارا وہ تھا. اور پھر اس میں عمران خان صاحب رکاوٹ نہیں بنے، اور انہوں نے جب میڈیکل رپورٹ دیکھی اور یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ رپورٹس جو بتا رہی ہیں یہ کافی سنگین ہیں، اور شوکت خانم ہاسپٹل کے انہوں نے سب نے کہا. تو لہٰذا کیبنٹ نے کہا کہ بالکل ہمیں اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، تو ان کو جانے دیا. جبکہ حالانکہ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سارا
2 نمبر کام ہے. اور پھر فیصل واڈا نے بتا بھی دیا کہ پتہ نہیں کس جانور کا خون تھا, وہ سیمپل بھیجے جاتے تھے, اور جاوید لطیف صاحب کی موجودگی میں بتایا انہوں نے کہ بھئی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کے پلیٹلیٹس گراتے تھے اور میڈیکل رپورٹس تیار کرتے تھے. تو یہ ہے. اب لڑائی کب ہوئی ہے, اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم صاحبہ کی لڑائی کب ہوئی اور نواز شریف صاحب کی لڑائی کب ہوئی جنرل فیض حمید سے. وہ ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب تو چلے گئے, اس کا اگلا پارٹ یہ تھا کہ مریم صاحبہ نے جانا تھا اگلی قسط میں, اور مریم صاحبہ کو بھی اسی طریقے سے بیرون ملک بھیجنا تھا. جب وہ معاملہ آیا اور جب دیکھا کہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے نکلے ہیں اور ان کے لیے جسے کہا گیا کہ ایک ایمبولنس آ رہی ہے, ایئر ایمبولنس, اور پتہ چلا وہ ایئر ایمبولنس نہیں, وہ قطر کے شاہی فیملی کا جہاز ہے اور وہ آ رہا ہے اور اسپیشل انہوں نے بھیجا ہے. اور جب میاں صاحب جاتی عمرہ سے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور حشاش بشاش ہیں اور جہاز کے اندر کی فوٹیجز آتی ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, پھل فروٹ کھانا شانا سب کچھ آتا ہے, تو تب پتہ چلا کہ نہیں یہ وہ خبر درست تھی ہماری کہ پلیٹلیٹس نہیں گرے بلکہ ان کو باہر بھجوانا مقصود تھا اور کوئی ڈیل ہو گئی تھی. اور یہ خبر ہم الحمدللہ میں جو ہے 3 مہینے پہلے دے چکا تھا اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں, اور ایگزیکٹ 3 مہینے کے اندر یہ میاں صاحب ہیں وہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے تھے. تو یہ ساری ڈیل فیض حمید صاحب نے کروائی تھی. اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی جنرل فیض حمید تھے, کیونکہ وہی جاتے تھے اور وہی معاملہ سیٹ کرتے تھے اور وہی ان کو باہر بھیجتے تھے. یہ بھی ہوا, مقدمات کو آگے پیچھے کر رہے تھے, یہ سارے ان سب کو فیسیلیٹیٹ وہ کر رہے تھے. اور مریم صاحبہ کا مسئلہ وہی ہوا, جب میاں صاحب کو اس حالت میں دیکھا تو کیبنٹ نے انکار کر دیا کہ مریم صاحبہ کو تو ہم نہیں جانے دیں گے اس طریقے سے, کیونکہ مریم صاحبہ نے اس بنیاد پہ جانا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو کرنا ہے جی ان کا کیئر ٹیکنگ کرنی ہے اور ان کو لک آفٹر کرنا ہے. یہ ان کا یہ تھا جی کہ ان کی دیکھ بھال میں کروں گی کیونکہ میں ہی ہوں بیٹی. تو لیکن جب وہ دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں, تو مریم صاحبہ کا معاملہ رک گیا. تو یہاں سے لڑائی ہوتی ہے شروع. اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کراچی میں. اب کراچی میں واقعہ کون کرتا ہے, وہ جو کیپٹن صفدر کا دروازہ توڑا گیا تھا, اور وہاں سے پھر ایک اور واقعہ ہوا, اور پھر تھا کہ ڈی جی سی تھے اس وقت میجر جنرل ملک, ان کا نام لیا گیا کہ جناب انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن وہ پچھلے ہی دنوں باعزت طریقے سے اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. اور اگر وہ واقعہ ایسا ہی ہوتا اور مریم صاحبہ کو کوئی تھپڑ چھپڑ مارنے کی بات کی ہوتی تو پھر اس افسر کو تو ہو جانا چاہیے تھا اسی وقت سیک. وہ تو نہیں ہوئے, وہ تو ابھی جنرل آصف منیر صاحب کے زمانے میں کچھ دن پہلے وہ باعزت طور پہ اپنے گھر گئے ہیں اور اچھے افسر تھے وہ. تو یہ ہوا, آئی تھنک عرفان ملک صاحب ان کا نام تھا. تو یہ اس طریقے سے ہوتا رہا. تو اب مریم صاحبہ کو روکنے والے جو روکا گیا اس سے معاملہ بڑھا. وہ پرخاش ایک معاملہ جنرل فیض سے مریم صاحبہ کا, اور ایک وہ کیپٹن صفدر کا جو دروازہ توڑا تھا. تو جنرل باجوہ نے بھری محفل میں بتایا تھا, تمام میڈیا بریفنگ تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کیپٹن صفدر کا کمرہ تھا, اور اس وقت کیپٹن صفدر تھے, یہ 2 الگ الگ کمرے تھے اس وقت کراچی میں بک تھے ہوٹل میں. تو یہ کیپٹن صفدر کا دروازہ تھا جس کا کنڈا ٹوٹا گیا تھا. تو یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی. تو بہرحال اب یہ سارے معاملات آ رہے ہیں اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر جنرل فیض جو ہیں عمران خان کے ساتھ, تو پھر انہوں نے اتنی بھلائی نہیں کی, بلکہ بھلائی جو کی وہ تو کیونکہ عمران خان تو ان کو روکنا چاہتے تھے اور روکنا چاہتے تھے افغانستان کی وجہ سے, لیکن انہوں نے بھی عمران خان کو چھوڑ دیا کہ جی میں اپنے چیف کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ نہیں ہوں, اور اس لیے مجھے اجازت دیں. اور انہوں نے آئی ایس آئی کا چارج چھوڑ دیا تھا جو ہی جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم کا اناؤنس کر دیں, اور انہوں نے کہا کہ ندیم انجم آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جنرل فیض آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں نہیں گئے تھے, اور وہ ایک الگ قصہ ہے بہت دلچسپ, کیونکہ یہ آپس کی ان کی لڑائیاں ہیں, آپس کی لڑائیاں ہیں. اور مار کون کھا رہا ہے, صحافی مار کون کھا رہا ہے, جج مار کون کھا رہا ہے, سیاستدان مار کون کھا رہا ہے, عوام, یہ حال ہو رہا ہے. لڑائیاں ان کی آپس کی ہیں, اور کمزور کون ہو رہا ہے, ادارہ.